बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला के करीब जो धमाके हुए हैं और उसमें जो हलाकतें हुई हैं, 6 से 8 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि इस वाक़े में इनकी हलाकत हुई है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस अलर्ट पर हैं और इनको तैयार रखा गया है। मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं, सिक्योरिटी ज़राए, ये बताते हैं कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो हैं ये पूरी तरह तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो 2 है उसकी तैयारी की जा रही है, एक अरसे से की जा रही है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या हुआ था, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बाद जिस तरीके से खिफ़त उठाना पड़ी, जिस तरीके से सुबकी हुई मोदी सरकार की आलमी सतह के ऊपर, जिस तरीके से सफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो नई दिल्ली धमाका है या धमाके हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये है कि एक धमाका हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 धमाके हुए हैं। तो इसके बाद देखा ये जा रहा है कि मोदी सरकार का जो तर्ज़ अमल है वो इंतहाई मोहतात है। नई दिल्ली पुलिस ने इसको CNG धमाका करार दिया है और कहा है कि किसी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में ये धमाका हुआ है और इन्हीं शाहिदीन ने भी यही बताया है। मैं जब से ये वाक़या हुआ है इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ। इंडियन मीडिया का जो तर्ज़ अमल है, जो रवैया है, उसमें कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। कुछ इंडियन चैनल्स ने फ़ौरी तौर पर चंद ही मिनटों बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया। इससे पहले कुछ गिरफ़्तारियाँ हिंदुस्तान की सरकार ने की हैं, वहाँ की फ़ोर्सेस ने की हैं, और उन गिरफ़्तारियों का और वो जो एक मुबैना बारूदी मवाद या जहरीला केमिकल बरामद हुआ है कुछ अफराद से, उन वाक़यात को, उन गिरफ़्तारियों को भी पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये हमलावर जो थे ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, हालांकि तहक़ीक़ात में बाद में पता चला कि वो इंडियन शहरी ही थे। इसी तरह हमने पहलगाम वाक़या देखा, उसकी तहक़ीक़ात आज तक मुकम्मल नहीं हुई। आज तक पता नहीं चला कि हमला आवर कैसे आए, इतनी ज़्यादा चेक पोस्टें कैसे उन्होंने अबूर की, अगर उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है, और कैसे पहलगाम तक ये पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पेशकश की कि किसी आलमी फ़ोरम का इंतख़ाब कर लें, जो आपके पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शवाहिद हैं वो आप पेश करें। और जो जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का वाक़या है जो बलूचिस्तान में हुआ था, जो हमारे पास शवाहिद हैं हम वो पेश कर देते हैं, लेकिन इंडियन जो सरकार है, मोदी सरकार, इस हवाले से उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद हमने देखा कि एक वफ़द तश्कील दिया, बल्कि कुछ वफूद तश्कील दिए हिंदुस्तान की सरकार ने, मुख्तलिफ़ ममालिक में उनको भेजा गया, और वहाँ पर इस वफ़द का मकसद ये था भेजने का कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो राह हमवार की जा सके, और मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं, जो पॉलिसी साज़ मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर लोग हैं, जो इदारे हैं, जो फ़ोरम्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। और इसी तरह पाकिस्तान ने एक वफ़द जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में तश्कील दिया था। उस वफ़द ने अमेरिका और बरतानिया और बाकी ममालिक का दौरा किया था, वो भी आपको याद होगा। अब जो लाल किले के करीब धमाके हुए हैं, इसके बाद एक तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अलर्ट जो है ये जारी किया गया है और लोगों को मुहतात रहने के हवाले से कहा जा रहा है। इसी तरह एक ख़बर जो है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से आ रही है कि 12 से 14 नवंबर तक बलूचिस्तान के तमाम अज़ला में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस पर सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये 3 दिन की जो पाबंदी है, बताया जा रहा है कि जी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये कदम उठाया किया गया है और ये फ़ैसला किया गया है। और इसी तरह 10 नवंबर से 16 नवंबर तक इंटरनेट जो सर्विस है इसको भी मुअत्तल रखने का फ़ैसला किया गया है। क्वेटा जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इंटरनेट की जो सर्विस है वो मुअत्तल होना शुरू हुई है। और पिछले ही दिन, आज की तारीख़ जो है वो 11 नवंबर है, 10 नवंबर को आपको पता है, आपको याद है, पिछला व्लॉग भी मैंने इसी हवाले से किया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना का जो कैडेट कॉलेज था उसको निशाना बनाया गया मिलिटेंट्स की तरफ से, और उसमें 5 हमलावर जो थे ये मारे गए।
بچے محفوظ رہے، اس کیڈٹ کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے یہ محفوظ رہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کو جو ہے وہ الرٹ پہ رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پوری طرح تیار ہیں پاکستانی فورسز، اور کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول ہو یا مختلف باقی علاقے ہوں، یہاں پر انڈین جو فورسز ہیں ان کی تیاری چل رہی، ان کی مشقیں چل رہی ہیں، اور یہ خدشات موجود تھے کہ کسی بھی وقت آپریشن سندور 2 جو ہے یہ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اور مودی خود، نریندرا مودی جو ہیں، یہ خود کئی تقاریر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اپنا زخم نہیں بھولے، ہم نے انتقام لینا ہے، اور انتقام ہم ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جب بھی ہندوستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے، بہار میں کہا جا رہا ہے کہ جی 2 فیزز میں الیکشن ہونے ہیں، ایک فیز ہو چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی بی جے پی کو کم ووٹ پڑے ہیں، اور جو دوسرا فیز ہے وہ 14 نومبر سے ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں اس واقعے کی، اور انڈین میڈیا جس طریقے سے اور اس کی مخصوص کچھ جو نامی گرامی اینکرز ہیں جن کا نام نامی تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام نامی جو ہے وہ تو خاصا متاثر ہو چکا ہے ایک بائسڈ قسم کی رپورٹنگ کی وجہ سے، اور ان کے کچھ دفاعی تجزیہ کار ہیں، کچھ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جنرل چشتی جیسے باقی کچھ کردار جو ہیں، انہوں نے فوری طور پر ملبہ جو ہے وہ سارا پاکستان کے اوپر ڈال دیا۔ پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور جیسے جیش یا لشکر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ ہندوستان کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کیا تھا تو مرید کے لاہور اور مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور آپریشن سندور جب لانچ کیا گیا تھا تو اس میں بھی انڈین میڈیا کا ایک انتہائی بھونڈا، انتہائی ایک مزاح کا خیز قسم کا کردار جو ہے وہ سامنے آیا تھا، یہاں تک کہ تمام جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں یہ انڈین میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیے تھے۔ پشاور تباہ ہو گیا تھا انڈین میڈیا کے ہاتھوں، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب کے باقی بڑے شہر، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی لاہور کی جو بندرگاہ ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، حالانکہ لاہور میں کوئی بندرگاہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو رپورٹنگ ہے، اور اس واقعے کے بعد بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے عینی شاہدین کے منہ میں مائکس جو ہیں وہ گھسائے جا رہے تھے، بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، اور انڈین میڈیا اس کے رپورٹرز جو ہیں یہ اپنے مطلب کی چیزیں عینی شاہدین سے بھی نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ عینی شاہدین ہوں یا پھر دہلی پولیس ہو، پہلا رد عمل جو انہوں نے دیا، پہلی اپیرنس جو ان کی میڈیا کے اندر آئی تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جی کسی گاڑی میں سلنڈر کا بلاسٹ ہوا ہے، سی این جی سلنڈر جس طرح عام گاڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب انڈین میڈیا نے رخ بدلا، اور محتاط رویہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امیت شاہ جو وہاں کے ہوم منسٹر ہیں انہوں نے بڑا محتاط بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر پہلو سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا کہ جی معاملہ کیا ہوا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے، واقعی یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، بارودی مواد کا دھماکہ ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے، کوئی بڑا حملہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے، کیسے حملہ آور یہاں تک پہنچے ہیں، گاڑی میں اگر بارودی مواد تھا تو اس کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ کیا کرنا ہے، یعنی جو تحقیقات اگر مکمل ہوں گی تو پھر اس کا نتیجہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب پاکستان کی طرف سے جو اس واقعے کا رد عمل ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، تیاری ہے پوری طرح، جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمینی فوج، ہماری فضائی فوج اور ہماری جو بحری فوج ہے اس کو تیار رکھا گیا ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی پاگل پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جس کا بتایا گیا ہے کہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ پراکسیز کے ذریعے حملوں میں اضافہ کیا جائے، جیسے میں نے بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے 3 دن کے لیے، تو خدشات موجود ہیں۔ خدشات جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
اور پھر اس کی ٹائمنگ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ بہار کا الیکشن اور بی جے پی کو اور مودی سرکار کو ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے واقعے کی تلاش ہوتی ہے، بلکہ وہ پلان کرتا ہے، اور یہ پورا جو ایک ان کا ایک نیٹ ورک ہے وہ اسی حوالے سے سرگرم رہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہو تاکہ پھر اینٹی پاکستان جذبات جو ہیں وہ ابھارے جائیں اور ووٹ حاصل کیا جائے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ انڈین جو ہیں، جو ہندوستانی قوم ہے، کیا وہ اتنی بے وقوف ہے کہ بی جے پی کی ایک پوری تاریخ ہے، جتنے بھی ہندوستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، یہ بی جے پی کے دور حکومت کے اندر ہی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کی ٹائمنگ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، اب جیسے بہار کے الیکشن کے مختلف فیزز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ایسے واقعات کا رونما ہونا پھر یہ دعوت فکر بھی دیتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ جنگ میں اور لڑائی میں لوگوں کو مزہ کیا آتا ہے۔ اب مختلف حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس خطے میں ہم اگر بہت زیادہ پیچھے ہیں، آپ اس پورے بر صغیر کو دیکھیں، جنوبی ایشیا کو دیکھیں، افغانستان کا معاملہ دیکھیں، پاکستان کے اندر صورتحال دیکھیں، پھر ہندوستان کے اندر صورتحال آپ دیکھیں، جو بھی تنازعات ہیں وہ اگر جب تک حل نہیں ہوتے تو تب تک ظاہر ہے کہ یہ پورا خطہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ واقعہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، پاکستان بھی پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کوئی رد عمل کم از کم میری نظر سے فوری طور پر نہیں گزرا، پاکستانی فوج کا کوئی رد عمل میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ پہلگام کا جب واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی تھی، تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس کو قرار دیا تھا کہ جی وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ لیکن جب وہ الزام پاکستان کے اوپر دھرا گیا، پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جس طریقے سے پھر جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے، محتاط رویہ مودی سرکار کا اس وجہ سے بھی ہے کہ بیچ میں جب جنگ چھڑی مئی 2025 میں اور پھر یہاں سے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا گیا، مارکہ حق کا نام دیا گیا، وہ پاکستان نے جیتا اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی بیچ میں مداخلت، دونوں ملکوں کی جنگ بندی، اور ظاہر ہے کہ خطے میں آپ دیکھیں دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کوئی 120 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، پاکستان نے کوئی 5 طیارے گرائے تھے یا 6 طیارے گرائے تھے، لیکن آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان نے 8 طیارے گرائے تھے۔ تو بہرحال جب بھی ان کو کہیں پہ بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے شاید انڈین سرکار کو محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس واقعے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کس نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے مودی سرکار کی طرف سے، لیکن اس معاملے پر بھی ہماری نظر ہے، ہماری جو مشرقی سرحد ہے، جو لائن آف کنٹرول ہے اس طرف بھی، اور پھر ہماری مغربی سرحد پر جو معاملات ہیں ان سب پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔